अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सैद नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस्त नंबर 16। हाँ, मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन और बर वक्त फ़ैसला है। आपकी हिफाजत का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं निकल सकता। हातिम ने गंभीर आवाज़ में अपना हतमी फ़ैसला सुनाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। नूरम ने वजूहात बताते हुए इनकार कर दिया। आपने तो कहा था कि आपको लोगों की पहचान है। हातिम ने उसकी आंखों में देखते इस्तेहफामिया अंदाज में सवाल किया। नूरम खामोश थी। ठीक है, आपका जो भी फ़ैसला हुआ मुझे कबूल है। जो भी हुआ आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। आपकी हिफाजत का वादा किया है। हातिम ने अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज को पूरा करने के लिए जान भी दाव पर लगा देता है। उसकी गंभीर आवाज़ में दबदबा और रौब था। तहक्कुम भरे लहजे में वो उसे यकीन सौंप रहा था। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अपने दावे अपने पास संभाल कर रखें। आपके जज्बात में आकर जल्दबाजी में गलत फ़ैसला कर रहे हैं। हमेशा अकल पे ख्वाहिशात को बरतरी हासिल हुई है। ख्वाहिशात के सामने अकल की नहीं चलती। आपकी ख्वाहिशात वक्त के साथ बदल जाएंगी और मैं किसी की ख्वाहिशात की भेंट चढ़कर अपना वजूद मिटा नहीं सकती। मैं हरगिज़ कमज़ोर नहीं, वो अटल अंदाज में बोली। उसकी आंखों में बेशक नमी घुली हुई थी लेकिन अजब सी चमक थी और लहजे में मजबूती। हातिम उसकी जानिब देख रहा था और सोच रहा था कि वह ख़ुद को मजबूत ज़ाहिर करके हकीकत से नज़रें चुराना चाहती है। उसके जहन में एक ख़्याल बिजली की मानंद गूंजा। मुझे किसी से बात करनी है। आपका फ़ोन चाहिए, नूरम मध्यम आवाज़ में बोली। हातिम ने अपना फ़ोन उसके हाथ पे रख दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं हूँ नूरम। आप कैसे हैं? दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू कतरा कतरा गिरने लगे। किसी अपने का शफ़क़त भरा लहजा उसे कमज़ोर कर रहा था। उसने हाथ की पुश्त से आंखें रगड़ीं। वो तफसील से पूछ रहे थे। नूरम ने फ़ोन हातिम की तरफ बढ़ा दिया। वो फ़ोन कान से लगाए चलता हुआ बाहर लॉन में निकल आया। नूरम को फ़िक्रों ने घेर लिया। न जाने तो सीफ अंकल क्या पूछ रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि वो जल्द आ रहे हैं। वो उसके बाबा के बेहतरीन दोस्त थे। उन पे आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता था। वो बहुत अच्छे इंसान होने के साथ बहुत कामयाब वकील भी थे। फैज़ुल हसन के लीगल एडवाइज़र भी थे। उनके कानूनी अमूर वही देखते थे। वो शिकस्ता वजूद लिए बिस्तर पर ढह सी गई। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी और के लिए गड्ढा खोदता है और ख़ुद इसमें गिर जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। इसरार दर्द से कसमसाया और आंखें खोल दीं। मुलाजिम ने जाकर उज़मा बेगम को इत्तला दी। बेगम साहिबा, वो इसरार साहब को होश आ गया है। वो फूली हुई सांसों से बोला। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे भाई को होश आ गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे भाई को होश आ गया। तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों आ गई? तुम्हें उसके पास रहना चाहिए था, किसी और को नहीं भेज सकते थे। अब जाओ यहाँ से। वो एकदम भड़क उठी और सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। वो तेज़ तेज़ कदमों से इसरार के मखसूस करदा कमरे की तरफ बढ़ी और उसके बिस्तर के पास आकर उस पर झुकी। क्या हुआ इसरार, तुम ठीक तो हो ना? पता है एक पल सालों की तरह गुजरा है मुझ पे। किसने की तुम्हारी ये हालत? और तुम जंगल में क्या कर रहे थे? एक ही सांस में उन्होंने पे दर पे सवालात की बौछार कर दी। एक बार उसका नाम बताओ मुझे, फिर देखना मैं उसकी क्या दुर्गत बनाती हूँ। उन्होंने उसके हाथ पे हाथ रख कर कहा तो वो दर्द से कराह उठा। नूरम, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला, इस चालाक लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता चल गया है मुझे कहाँ है वो। फ़ोन कॉल ट्रेस करवाई है। उसका जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी उज़मा नहीं। बिल्कुल अपने माँ बाप पे गई है। उसके गुनाहों का खाता बढ़ता चला जा रहा है। तुझे मारकर एक और गुनाह का अंदराज करवा लिया है।
اس کی اتنی ہمت کہ میرے بھائی کو لہو لہان کرے، اسے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ عظمیٰ بیگم نے رعونت بھرے لہجے میں کہا، تم اتنے ہٹے کٹے ہو، پھر بھی اس چھٹانگ بھر کی لڑکی سے کیسے مار کھا کر آ گئے؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ چالاک لومڑی تمہیں ادھواں کر کے فرار ہو گئی۔ ملازم اگر تمہیں ڈھونڈ کر نہ لاتے تو وہیں پڑے مر کھپ گئے ہوتے تم۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ میں کیا کرتا؟ اس نے اچانک شدید حملہ کر دیا تھا مجھ پہ۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے مار کر ادمرا کر دیا تھا۔ وہ نحیف آواز میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر عظمیٰ بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ کیسے بغیرتوں کی طرح اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہو؟ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہے؟ ایک چڑیا جیسی لڑکی سے پٹ گئے۔ سالوں آگ میں جلی ہوں، عروسہ کی حالت دیکھ کر دل جلتا رہتا ہے میرا بس چلے تو اس کو دوسری سانس نہ لینے دیتی۔ اس کے ماں باپ نے میری عروسہ کی وہ حالت کر دی ہے جو وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ اور تم؟ وہ بولتے ہوئے ہانپنے لگیں۔ میرے انتقام کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ وہ موت بھی مانگے گی تو اسے دوں گی نہیں، اتنا تڑپاؤں گی اسے کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ ان کا لہجہ سفاک تھا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے وہ سچ و جھوٹ کی پرکھ بھول چکی تھیں۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میرا دل آ گیا ہے اس پر۔ مجھے تو اس کی مار میں بھی پیار نظر آیا تھا۔ اسرار ڈٹائی سے کہہ رہا تھا، تم اس دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف انسان ہو۔ کتنی بار سمجھایا تھا کہ صبر سے کام لو۔ آج تک تمہاری کوئی فرمائش کبھی ٹالی ہے میں نے؟ میری بات پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھ لیا نتیجہ میری بات نہ مان کر۔ یہ تو اچھا ہوا بچ گئے، ہڈیاں کو جڑنے میں وقت لگے گا، ابھی تو کچھ سبق سیکھ لو۔ وہ غصیلی آواز میں اسے ڈانٹ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ آپا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کچھ بھی کریں۔ اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں نئی فرمائش کر دی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لگتا ہے دماغ پہ بہت گہری چوٹ لگی ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ جانتے ہو وہ زوار کی منگیتر ہے، بدلہ پورا ہونے تک اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اسے بھی ویسے ہی تڑپاؤں گی جیسی میری بہن نے سسک سسک کر زندگی گزاری ہے۔ وہ کرخت لہجے میں اسے جتلا رہی تھی۔ زوار اسے اپنانے کو تیار نہیں، وہ خود سر ہے، آپ جانتی ہیں اسے۔ وہ ہٹ دھرم ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، اس کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ آپ کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور میری خواہش بھی۔ ایک ہی تیر دو نشانوں پر اپنا کام کر دکھائے گا۔ اس نے رسان سے اپنے مشورے سے نوازا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنا منہ بند رکھو، اپنا دماغ چلانے کی ناکام کوشش مت کرو، اپنا ہی نقصان کرواؤ گے۔ جس کا کام اسی کو ساجھے، سمجھ آئی؟ وہ رعونت بھرے لہجے میں بولی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو، ملازم تمہارے پاس ہی ہے، کوئی چیز چاہیے ہو تو اسے بتا دینا۔ آپا وہ کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد، ساری ہڈیاں توڑوانے کے باوجود بھی اس کا پوچھ رہے ہو۔ تمہیں مار کر بھاگ گئی لیکن اس کا سراغ مل گیا ہے، بس صبح کا انتظار ہے، کل اسے یہاں واپس آنا ہے۔ بھاگ کر جائے گی کہاں؟ وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ عظمیٰ بیگم کے لہجے میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم اگر میرے بھائی نہ ہوتے تو تمہاری بچی کچی ہڈیاں توڑوا دیتی۔ تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا، مگر تم میرے بھائی ہو، تمہیں تو 7 خون بھی معاف ہیں، اور کل ہوتے ہی اس زمین کی 7 تہوں میں سے بھی نکال لاؤں گی اسے۔ وہ صفاقی سے کہہ رہی تھی۔ وہ تنہا نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا وہاں جس نے میری یہ حالت کی۔ کیا بھوسا بھرا ہوا ہے تمہارے دماغ میں؟ کام کی بات سب سے آخر میں بتا رہے ہو؟ تم نے تو حد کر دی۔ زبان کھولتے ہوئے، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی کیا؟ وہ اسے سخت سست سناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد دادا جان اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی نورم کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے حاتم نے ساری بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان حالات میں احتیاطی تدابیر لازم ہو گئی ہیں۔ قانونی طور پر اب ہمیں انہیں منہ توڑ جواب دینا ہی ہوگا۔
تم ہماری پناہ میں ہو، میری پوتی جیسی ہو، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تمہیں کچھ کہہ سکے، لیکن تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کسی ٹھوس وجہ اور رشتے کا ہونا لازم ہے۔ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی بھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر شفقت زدہ آواز میں بول رہے تھے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، محبت دلوں کو باندھ لیتی ہے، بھروسہ رشتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ فریضہ حاتم کو سونپ دوں گا۔ وہ میرا بازو ہے، میرے جینے کا سہارا، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ وہ بولے تو نورم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر بند توڑ کر بہہ نکلے۔ اس کے بے چین دل کو سکون ملا تھا، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان، رشتے وہی نہیں ہوتے جو خون سے بنتے ہیں، کچھ رشتے دل سے بنتے ہیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ کے الفاظ پہ مکمل بھروسہ ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے پناہ دی۔ وہ محبت بھرا رشتہ آپ کو دیکھ کر اس بات پر اعتبار آ گیا ہے کہ اچھائی ابھی بھی باقی ہے اس دنیا میں۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے یقین کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ جو زخم مجھے اپنوں نے دیے ہیں، آپ سب کے پیار نے انہیں مندمل کر دیا ہے۔ آپ کی محبت نے میری خود اعتمادی کو بحال کر دیا ہے، میرے اندر سے ڈر و خوف کو نکال کر پھینک دیا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ دادا جان اسے فیصلے سے آگاہ کر رہے تھے، وہ اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نکاح کے وقت اسے اپنے بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے وقت ایک جگہ پہ تھم گیا ہو، یکدم ہمتیں نہ جانے کہاں روپوش ہو گئی تھیں۔ ایک انجانے شخص کے نام خود کو لکھ کر اس کے جسم سے جیسے روح نکل رہی تھی، جسم بے جان ہو رہا تھا۔ خود کو بچانے کے چکر میں کہیں وہ مزید تو نہیں پھنس گئی تھی؟ کسی پہ یوں بھروسہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ عمل نہایت دشوار گزار تھا۔ کتنے وسوسے خدشات اسے ہراساں کر رہے تھے۔ دادا جان نے اسے کتنا سمجھایا تھا، اس نے انہیں لاکھ منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نیک شگون کو یوں سادگی سے نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ تبھی کوئی اندر داخل ہوا تو نورم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے ڈھیر سارے بیگز اس کی طرف بڑھائے تھے، وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، اس نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ جانتا ہوں، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور آپ اب ہماری ذمہ داری ہیں۔ وہ گھمبیر آواز میں اسے اپنے رشتے کی حقیقت جتلا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پہ احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے آپ کا من پسند فیصلہ قبول کرنا پڑا ہے۔ خطرہ دونوں طرف ہی تھا، لیکن میں نے کم خطرے کا چناؤ کیا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے تنہا ہونے کا عذاب کیسا ہوتا ہے، تنہائی کا درد کیسا ہوتا ہے، تنہا بے جواز راستوں پر چلنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ یہ راستے طویل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک خوف پیچھا کرتا رہتا ہے، جان مشکل میں پھنس جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن چلتے رہنے کا عمل رکتا نہیں۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کی آواز میں یاسیت گھلی ہوئی تھی۔ وہ سرتا پاؤں اسے بغور دیکھتے اس کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو ایسے دور سے گزر رہا تھا، اس نے بھی تو اپنی ماں کو کھو دیا تھا، تبھی تو اس کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا، جیسے ان دونوں کا درد مشترک ہو۔ تبھی وہ اسے خود سے قریب محسوس ہوئی۔ آپ نہیں جانتی، آپ کے ساتھ ایک برسوں پرانا رشتہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو صدیوں سے جانتا ہوں، آپ کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں، جس اذیت سے آپ گزر رہی ہیں میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں۔ حاتم کی بھاری آواز سن کر وہ اس کی جانب نمدیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ آ کر اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا تو نورم کی سانسیں لمحہ بھر کو تھمی تھیں۔ کوئی اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔
ہمیشہ مصیبتیں قطار در قطار چلی آتی ہیں، ایک سے نپٹتی ہوں تو دوسری سر پہ سوار ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس اندھیرے کی کبھی صبح ہوگی بھی یا نہیں، وہ افسردگی سے مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آنسو موتیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، وہ از حد جذباتی ہو گئی تھی۔ حاتم کو لگا جیسے اس کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے، اس کی آنکھوں سے گرتا ہوا ہر قطرہ اس کی بے چینیوں کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ان کے درمیان فاصلوں کو کم کیے تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سب بے ساختگی میں ہوا تھا۔ نورم نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ حاتم کا عمل غیر ارادی طور پر سرزد ہوا تھا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے ایسے کھینچا جیسے کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ نورم نے بیڈ کے کراؤن سے لگے پیچھے ہو کر دونوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھا دیا۔ مانو سے بات کرنے کے لیے ماں جی مناسب الفاظ سوچنے لگیں۔ بیٹی کا غمگین چہرہ دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ پھر بھی بات تو کرنی ہی تھی۔ مانو بدستور بستر پہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ جیون ساتھی کے بنا زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، ماں جی نے کہنا شروع کیا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لوگوں کی نظریں غلط مطلب لینے لگتی ہیں، میں اس تلخ تجربے سے گزر چکی ہوں مانو۔ صاف صاف بتا دیجئے ماں جی، وہ ذرا سختی سے بولی۔ زیاد چاہتا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ مانو کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے، وہ نارمل تھی، ایسے جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ماں جی اس سے کیا بات کرنے آئی تھیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے الٹا انہی سے سوال کر دیا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، ماں جی نے صاف صاف بتایا۔ یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مانو زندہ نہ رہے؟ وہ درشتگی سے بولی تو ماں جی تڑپ اٹھی۔ تیری صورت دیکھ کر تو میں جی رہی ہوں، وہ رونے لگی تھیں۔ پھر اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں، کیونکہ میری موت ہی مجھے یاسر کی موت سے غداری کرنے سے روک سکتی ہے۔ اتنی عظیم محبت کو میں اپنی شادی کی بھینٹ چڑھا دوں، اس عشق کو قربان کر دوں جس کی پاکیزگی کا گواہ قرآن پاک ہے، میرے معصوم بچے کی لاش کا سودا کر دوں جس نے ابھی تک صحیح طرح دنیا بھی نہیں دیکھی تھی۔ یاسر کی قبر سے ابھی تک تو پھول بھی خشک نہیں ہوئے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی قبر کی بے حرمتی کر دوں؟ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون گر رہا ہو۔ مجھے یہ غم نہیں بھول سکتا، میں اپنے شوہر اور بیٹے کی یادوں کو سینے سے لگائے زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں یاسر کے گھر چلی جاؤں گی یا اس کے ساتھ والی قبر میں۔ بس کرو مانو، بس کرو۔ ماں جی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ بس کر دیا ہے ماں جی، بس آپ لوگ مجھے آئندہ مجھ سے میری یادیں چھیننے کی کوشش مت کریے گا۔ وہ دوبارہ جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ ماں جی کمرے سے باہر نکلیں تو سامنے ملک ضیاء الرحمن کو دیکھ کر چونک گئیں۔ ملک ضیاء الرحمن نے سر ہلا کر انہیں اشارہ دیا کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ مانو نے واپس آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے نینوں کے پٹ کھول دیے۔ آنسوؤں کا رکا ہوا سمندر بند توڑ کر بہہ نکلا، انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ شہید نے اپنے کام کو بہت بڑھا لیا تھا، وہ اب دوسرے شہروں میں بھی ڈیلنگ کرنے لگا تھا، پوش ایریا میں بھی پراپرٹی خریدتا اور بہت اچھے داموں میں اسے فروخت کرتا۔ اس نے اپنی نئی گاڑی خرید لی تھی، گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، کچھ ہی وقت میں اس نے بہت سا پیسہ کما لیا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی دوسرے شہر ڈیلنگ کے لیے کیے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ دیر رات کا وقت تھا اور جس جگہ اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی آس پاس کوئی زی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچا سا روڈ تھا اور دور دور تک کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی۔ وہ گاڑی وہیں لاک کر کے باہر نکل آیا۔ یہاں اس وقت رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اس وقت اس کے پاس بیگ میں کافی رقم موجود تھی۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے گن لی ہوئی تھی، گن ہولڈر میں ہی تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر چیک کیا اور بیگ لیے چلنے لگا۔ اس نے دیکھا وہاں ایک دریا نظر آیا اور دریا کے ساتھ ایک جھونپڑی تھی، وہ اسی جانب چلنے لگا۔ اس نے سوچا کوئی جھونپڑی میں ہوا تو کوئی غریب یا درویش ہی ہوگا اور چند پیسوں کے عوض اسے وہاں رات گزارنے دے گا۔ وہ چلتا ہوا جھونپڑی کے ٹاٹ کے پردے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ٹاٹ کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا، مگر اندر کا منظر اس کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اندر موجود شخصیات کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔
اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے جنہیں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بابا جی، کیا ہے یہ سب؟ وہ حیرانگی سے اس بزرگ سے مخاطب ہوا۔ یہ وہی بزرگ تھے جنہیں یاسر نے کھانا کھلایا تھا، اور وہ یاسر اور مہنور کے نکاح میں بھی شریک تھے اور یاسر کو دعا دے کر گئے تھے۔ میں نے ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا ہے، اور اب انہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اس حالت میں۔ اس نے بے فکر ہو کر اپنا پیسوں والا بیگ زمین پہ رکھ دیا۔ یہ ایک درویش کی جھونپڑی تھی، یہاں چوری یا ڈکیتی کا ڈر نہیں تھا۔ شہیر بیٹا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کے بعد ہوا کیا تھا؟ بابا جی نے اس سے سوال کیا تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک ایک کر کے ہر واقعے کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا۔ شہیر نے مہنور کے لڑکے گھر آنے سے لے کر فتح پور تک جانے کے سارے واقعے دکھ اور تعصب سے بتائے تو ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ تبھی ایک عورت اندر داخل ہوئی، وہ بھی اسی علاقے میں رہتی تھی اور بابا جی کو آ کر کھانا دے جاتی تھی، اور حاتم کو سنبھالنے میں بھی اس نے بہت مدد کی تھی۔ زیادہ تر حاتم کو وہی سنبھالتی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے حاتم تو شہیر کی گود میں ہی سو گیا۔ وہ عورت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ بابا جی، مجھے آج اللہ نے نئی زندگی سے نوازا ہے۔ اپنے چچا کو زندہ دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا باپ، میرا بھائی، میرا یار مجھے مل گیا۔ مجھے کیا پتا تھا ایک دن تقدیر مجھے ایسے اس چوکھٹ پہ لائے گی۔ بس آپ چلیں میرے ساتھ، میرے گھر۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے میرے پاس۔ ہم ان کا علاج کروائیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے۔ شہیر، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے، تمہیں یہاں بلانے کے لیے میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی ہیں۔ اس پروردگار نے جس کام میں تمہارا رزق لگایا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ آج اسی کام کی بدولت تم یہاں تک پہنچ گئے۔ بابا جی نے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ باور کروایا کہ وہ جو کام کرتا ہے انہیں اللہ کی رحمت سے سب معلوم ہے۔ مگر یہ آپ تک پہنچے کیسے؟ اس کی حیرانگی بجا تھی، کیونکہ ملک ضیاء الرحمن اور ملک مختار، ان دونوں کا لاشوں سے لپٹ کر رونا اور پھر قبرستان میں مہنور کا اس زندہ کی قبر پہ لپٹ کر بین کرنا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور مجھے اچھا سے رسپانس دیجیے گا تاکہ میں نیکسٹ کیس آپ کو کل ہی پوسٹ کر سکوں۔ نیکسٹ کیس بھی میں لکھ چکی ہوں، ابھی آپ کے رسپانس پہ ہے، آپ کتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں اور میں کتنی جلدی کیس پوسٹ کرتی ہوں۔ اگر اچھا رسپانس ملا تو کیا پتہ میں سرپرائز ایپیسوڈ پوسٹ کر دوں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔